बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान में एक समाजी मसला दिन ब दिन हमारा जो फैमिली सिस्टम है, ख़ानदानी निज़ाम है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। और ये समाजी मसला क्या है? ये समाजी मसला है कि तलाक़ और जो खुला का रुझान है, इसमें बहुत तेज़ी से ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो गया है। मेरे पास बहुत से अदाद शुमार हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको गैलप का 2025 का सर्वे है, उसके हवाले से ये बताऊंगा कि तकरीबन हर 5 में से एक ख़ानदान जो है पाकिस्तान में, उसके अंदर पिछले 6 महीने के दौरान तलाक़ या खुला का वाक़या हो चुका है। और ये तकरीबन 21% पाकिस्तानी बनते हैं। और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ जो सर्वेज़ हैं वो बता रहे हैं जी कि कहीं 38% शरह बढ़ गई है तलाक़ में, और कहीं पर जो ये शरह है ये 48% तक भी है। मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ शरह है। तो ये जो वजूहात हैं, तलाक़ और खुला के रुझान में इतना ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा क्यों हो गया, और इससे हमारा जो समाज है, हमारा जो मुआशरा है, उस पर क्या असरात हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं फैमिली के, जब एक ख़ानदान टूटता है तो उन पर क्या असर होता है। तो इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हुमा एजाज़ ज़मान साहिबा, जो माहिर कानून है, एक वसी तजर्बा है उनका फैमिली लॉज़ में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहतरमा राज़िया बतूल नजफ़ी साहिबा, जो कि आलमा हैं, कौसर कॉलेज इस्लामाबाद जो है उसकी डायरेक्टर भी हैं और PhD डॉक्टर हैं, माहिर तालीम हैं। डॉक्टर कंवल कैसर साहिबा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और हमारे बच्चे प्रोग्राम की डायरेक्टर भी हैं, और इनका ताल्लुक़ अल हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन से भी है। तो सबसे पहले हुमा एजाज़ ज़मान साहिबा, ये बताइए कि मेरे पास जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक ये जो तलाक़ और खुला का रुझान है, इसमें बहुत ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है। आप इसको डायरेक्टली डील करती हैं, आपके ख़्याल में इसकी क्या वजह है? जी, पहली तो मैं ये कहूँगी, यहाँ पे तो ज़ाहिर है वो आलिमा भी बैठी हैं, लेकिन जब हम इन केसेस को डील करते हैं तो ऑब्वियसली हम मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत ही करते हैं, जो सारे उलमा ने मिल के ही बनाई थी मुस्लिम फैमिली लॉ। इसमें कोई ये बात सच है कि हमारा दीन इस बात की इजाज़त देता है कि आप जो हैं आप तलाक़ ले सकते हैं, जब लेकिन वो सबसे नापसंदीदा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं तो आप ले सकते हैं। ये हमारा वाहिद मज़हब है जिसने ये इजाज़त दी है। और इसमें बढ़ने का रुझान जो है, मैं उसका ज़िम्मेदार ज़्यादा मर्दों को ठहराऊँगी, इस वजह से कि आपने अपनी औरतों को तो पढ़ा लिखा दिया, उनको आपने कहा कि आप जाएं, इंडिपेंडेंट होएं, ये हुए, लेकिन आपने अपने मर्दों को, अपने बेटों को या अपने भाइयों को या ख़ानदान के लड़कों को वो मैच्योरिटी नहीं दी कि किस तरह आपने अब इस वक्त में, जहाँ पे आपको पता है डुअल फैमिली इनकम होती है जी, कि उधर दोनों ने मिल के एक पार्टनर्स की तरह काम करना है, आपने उनको वो तरीका रहने का नहीं सिखाया उस लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके साथ शाना बशाना काम भी कर रहा है, घर भी चला रहा है। तो मेरे ख़्याल में कि ये एक समाजी मसला है कि जिसमें आपने अपने घर के मर्दों को ये ट्रेनिंग, ये समझाना है कि अब सलीका तरीका क्या है। ये तो नहीं है कि वो घर में बैठी हुई है और वो सारा दिन इंतज़ार कर रही है आपका, वो भी काम पे जा रही है, वो भी बच्चे संभाल रही है, वो भी घर चला रही है, आप भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं लाइफ पार्टनर्स। तो मेरे ख्याल में कि इसमें ये मैच्योरिटी मिसिंग है। अगर हम ये मैच्योरिटी दे दें तो कि भाई एक घर में अब दोनों को एक लाइफ पार्टनर की तरह रहना है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने हैं और साथ मिल के चलना है, तो इससे ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी आगे जाके। क्योंकि अब ये मसला, तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि 1 in every 5 फैमिलीज़ हैव दिस इशू। जी, अच्छा। दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ है कि अब्यूज़ जो है, पहले अब्यूज़ बर्दाश्त किया जाता था, फैमिली सिखाते थे कि आप अब्यूज़ भी बर्दाश्त करें, लेकिन अब्यूज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये तो अब हमने अपनी सब ख़वातीन को भी कहते हैं, और आप भी, मेरे ख़्याल में कोई भी घराना इसकी उसमें नहीं है कि एक औरत को अब्यूज़ किया जाए। अगर कोई अपनी बीवी को अब्यूज़ कर रहा है तो डिटरेंट होना चाहिए,
ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر اپنی بیوی کو فائنینشیل ابیوز کیا یا فزیکل ابیوز کیا یا مینٹل ابیوز کیا تو وہ مجھے چھوڑ دے گی. یہ ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے, یا پھر مجھے اس کی سزا ملے گی. اگر آپ یہ چیزیں کریں گے ڈیٹرنٹس ہوں گے دونوں کے لیے, تو پھر وہ دونوں اپنا جو اخلاق ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہتر کریں گے, جس سے وہ فیملی کو آگے لے کے ایز اے فیملی یونٹ چل سکیں. اچھا, اب اس پہ میں ایک رپورٹ ہے, ہماری کورسپونڈنٹ ہے راشدہ شعیب صاحب, انہوں نے تیار کیا, میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم وہ بھی دیکھیں. ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں خلا اور طلاق کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد 4,99,000 افراد ہے. اسلام آباد کی فیملی کورٹس میں گزشتہ برس خلا کے 1,850 کیسز درج ہوئے. ماہرین قانون کے مطابق گھروں سے بھاگ کر یا کورٹ میرجز 3 سے 4 ماہ کے بعد ہی ٹوٹ جاتی ہیں, جبکہ شہروں کی طرح دیہی علاقوں کی خواتین خلا کا حق زیادہ استعمال کرنے لگی ہیں. بہت زیادہ جو بلک میں ڈیورسز ہیں یا خلا کے کیسز ہیں, 16 سے 20 سال کی ایج ہے اور وہ رن اوے میرجز ہوتی ہیں, تو وہ میرج کے بعد جب ان کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوتی پھر دیٹ اینڈ اپ ان خلا اور طلاق. پہلے پریشر دیا جاتا تھا کہ تمہارا جنازہ ہی آنا چاہیے. وہ خواتین جو پہلے خودکشیاں کر لیتی تھیں یا جو ماری جاتی تھیں یا جو کچن میں جلا دی جاتی تھیں, ان کے لیے ایک میں کہوں کہ سیف پاتھ اب بن چکا ہے اور کافی لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے. آلٹرنیٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 کے تحت فیملی کورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں تنازعات کے حل کے لیے مسالتی کونسل دسمبر 2023 سے ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے, جس میں فریقین کی کاؤنسلنگ اور باہمی رضامندی سے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. میڈیشن میں ہم سالوں سے پڑے ڈسپیوٹس کو دنوں میں ریزولو کر لیتے ہیں. رف آئیڈیا کے مطابق 50% سے زیادہ ڈسپیوٹس جو سینٹرز میں آتے ہیں وہ مور اور لیس ریزولو ہو جاتے ہیں تھرو دس پروسیس. سماجی و معاشی دباؤ, جذباتی فیصلے یا بے جا توقعات رشتوں کو کمزور کرتی ہیں, جسے تحمل, برداشت اور دور اندیشی سے حل کر کے گھر اور بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. کیمرامین سردار فیصل کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. جی آپ نے رپورٹ دیکھی. جی راضیہ بطول نجفی صاحبہ, اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ یہ جو بڑھتا ہوا طلاق اور خلا کا رجحان ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی, جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ادارہ جب چلنے لگتا ہے تو اس کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے, اویئرنیس دی جاتی ہے, بٹ اتنی آسانی سے ایک جیسے بتایا پوری نسلوں اور ایک خاندان کی بنیادیں جو ہیں بغیر کسی ٹریننگ کے, بغیر کسی سکھائے تعلیمی اور کوئی بھی جیسے ورک شاپ ہو, کچھ بھی نہیں کیا جاتا انفارچونیٹلی, جس کی وجہ سے بالکل جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جو نبھانے کا, تعلقات, رشتوں کا, اس کے سکلز, اس کے ہنر, اس کے جو فن ہیں, جو طریقے ہیں وہ ہمیں نہیں بتائے جاتے. سو دیٹ از دا بگیسٹ, ون آف دا بگیسٹ ریزن. اور ایک تو اتنا بڑا ایک دم سے جمپ آیا ہے کلچرل شفٹ, کیونکہ پہلے تھا کہ ایک فیملی ہے اور اسٹرکچر ہے, سب مل کے رہ رہے ہوتے تھے اور بہت زیادہ ایثار, قربانی کا جذبہ تھا. لیکن اب ہر کوئی کہتا ہے می اینڈ مائی لائف, ایگو, ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ شفٹ پوری دنیا میں آیا ہے, صرف ہمارے ایریا میں نہیں ہے, آپ جہاں بھی دیکھ لیں, کچھ بھی کر لیں, سب جگہ آپ کو یہی پرابلم نظر آ رہی ہے ہر کلچر میں, کیونکہ ایک کلچر ہو رہا ہے اور وہ کلچر یہ ہے کہ می اینڈ مائی لائف, تو جب آپ اس طرح سے سوچتے ہو تو پھر آپ ویلیوز کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتے ہو. اور میں تو کہتی ہوں اگر یہ مزہ آ جائے, پتہ چل جائے, جیسے آئی جسٹ لو دس سیئنگ آف آور پروفٹ دا وے ہی سیز جلوس المرء عند عیالہ افضل الی من اعتکافہ فی مسجد ھذا. جب فیملی آپس میں بیٹھتی ہے تو ایز ایف دے آر ڈوئنگ اعتکاف ان مائی مسجد, مسجد نبوی, دیٹ از آور ڈریم ٹو بی دیر. سو اس طرح کی جب آپ کو اپریسیشن ملے, آپ کو پتہ چلے کہ آپ اتنے پروڈکٹیو ہو, آپ کا کام دیکھا جائے, آپ کے ایفرٹ کو اگنور نہ کیا جائے, تو کبھی اس طرف جو ہے وہ خاص طور پر خواتین نہیں آئیں گے. کیونکہ خواتین زیادہ تر یہی ان کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ no one is appreciating me, میں اتنی محنت کر رہی ہوں, کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن جب آپ اس کو بتاتے ہو کہ آپ کا بیٹھنا, آپ کا ٹائم گزارنا فیملی, آپ ایک چیز یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھتی ہو, اللہ آپ کو پیار اور رحمت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ because I live with those beautiful good tidings, میری زندگی جنت ہے just because of the way I'm just looking at the seerah of my prophet. So that kind of bombard of knowledge, wisdom, وہ خود بخود
خود آپ کو اتنا کام، یہ نہیں کہ صرف آپ کما رہے ہو تو آپ کو لگے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، نہیں، ذہنی سکون، آپ کی عزت، آپ کی ڈگنیٹی جو ہے وہ فیملی سے آتی ہے، آپ کی اولاد سے آتی ہے. تو ایموشنلی اگر عورت کو ابیوز کیا جاتا ہے یا اس کے ایفرٹس کو اگنور کیا جاتا ہے یا آپ اس کو بالکل بھی یہ جو کلچر شفٹ ہوا ہے اس کی کوئی اویئرنیس نہیں دیتے ہو، تو بیچارے مرد بھی خواتین بھی، میں اس بات کی تھوڑی خلاف ہوں، ہم فوراً مردوں پر اٹیک کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ کے مرد ہمارے مسائل حل کریں، مرد ٹھیک کرے، مردوں نے ہمیں پڑھا دیا، مردوں نے ہمیں یہ کیا بات ہوئی؟ یو نو ہو ٹولڈ یو دیٹ آئی ہیو ٹو لک مائی سولوشن فرام مین، یو نو ہو ایم آئی، مجھے خود بننا ہے، میری اپنی آئیڈینٹی ہے، ہم نے مل کے مسائل کو حل کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ، یہ بتائیں کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ زیادہ تر جو اس طرح کے جو کیسز ہیں طلاق کے اور خلا کے، اس میں صرف مرد ہی ذمہ دار ہے؟ کیا کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا کیس یا مثال ہے کہ عورتوں نے بھی کوئی قصور کیا ہو؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے نا، ان کی اپنی اپنی ڈومینس ہیں، اپنا اپنا نیچر ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا. تو اگر آپ طلاق کی آیات پڑھتے ہیں نا، کیونکہ میرے پاس تو جو سکینر ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سے ہم نے پہلے دیکھنا ہے اور احادیث کی روشنی میں دیکھنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان اے وے ایکول رسپانسبلٹی دونوں کو دی گئی ہے. مرد کو اپنی جگہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ اس نے کیا کام کرنے ہیں، عورت کو اپنی جگہ رسپانسبلٹی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ دونوں کی ایکول رسپانسبلٹی ہے. جی، لیکن اس کا جو اینگل ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے دیکھیں مرد نے کمانا ہے، مرد نے فیملی کی پروٹیکشن اور باقی جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان کو دیکھنا ہے. ایک عورت ہے، اس کا ایک ایموشنل ایج ہے، اس نے اس ایموشنل ایج کے ساتھ اپنے بچوں کو پالنا ہے اور اس نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے اپنے آپ کو بھی گرو کروانا ہے. تو پرسنلی میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس زیادہ تر تو خواتین آتی ہیں اور آ کر بات کرتی ہیں، شاید اس وجہ سے بھی کہ میں خود بھی خاتون ہوں تو خواتین ایک طرح سے آپ کے ساتھ نا ایسوسیٹ کرتی ہیں اور بات کر لیتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یا ایون اگر ہم گلوبل پکچر دیکھتے ہیں تو مرد سفر نہیں کر رہے. اگر آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جائیں اور ان سے چیک کریں یا کاؤنسلرز اور کوچز کے پاس جائیں تو وہ دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مرد حضرات کی بھی سفرنگ ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ صرف خواتین کا سٹگما نہیں ہے. خواتین کے لیے آسان ہے کسی جگہ بیٹھ کے کہنا کہ آئی ایم سفرنگ، لیکن مرد کے لیے کہنا کہ میں بیوی سے مار کھا رہا ہوں یا بیوی جو ہے وہ مجھے کر رہی ہے. تو شاذ و نادر ہوتے ہوں گے کہ کوئی بیوی جو ہے وہ شوہر کو مار رہی ہوگی. ہاں جی، کم ہی ہے. لیکن یہ کہ اور طرح کے ابیوزز بھی ہو جاتے ہیں نا، کسی قسم کی مینیپولیشن ہو جاتی ہے یا کسی طریقے سے اس کے اوپر ایسا دباؤ ڈالا جاتا ہے مرد کے اوپر جو کہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آج کل دیکھیں آپ ویسٹرن کلچرز میں اگر ہم چلے جائیں، اور یہاں پر بھی اب یہ چیز آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے کہ اگر ایک خاتون کھڑی ہو کے کہہ دیتی ہے کہ یہ مجھے کوئی سیکشلی ابیوز کر رہا ہے یا مار پیٹ رہا ہے یا ڈومیسٹک ابیوز ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی اور وٹنس نہیں بھی ہے تو اس عورت کی بات کو سنا جاتا ہے. اب ہمیں سننا تو چاہیے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ کہاں پر اس پورے رول کو، لا کو کسی بھی طرح سے ابیوز کیا جا رہا ہے. اچھا ہما اعجاز زمان صاحبہ، یہ ایک اور میرے پاس گیلپ کا سروے ہے، یہ بتا رہا ہے جی کہ جو ہمارے جو 54% پاکستانی ہیں انہیں نکاح نامے کی شک نمبر 18 کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کہ خواتین کو بھی حق دیتی ہے کہ وہ بھی جو ہیں وہ خلا لے سکتی ہیں. تو اس بارے میں اگر اویئرنیس کو بڑھایا جائے تو کیا وہ کوئی سولوشن بن سکتا ہے یا اس سے مزید پرابلم بڑھے گا؟ دیکھیں، اس سے پرابلم تو مزید بالکل نہیں بڑھے گا، بلکہ یہ تو ایک رائٹ ہے جو خواتین کو لینا چاہیے اپنا، کہ ان کو خلا کا حق ہونا چاہیے. اس سے پرابلم نہیں بڑھتا ہے جی. پرابلم جو اس کی روٹ کاز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہماری آ رہی ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اب ہمارے فائنینشیل ریالٹیز بدل چکے ہیں جی. عورت مرد دونوں لٹرلی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہی ہیں، ان دونوں کی پارٹنرشپ ہے. اب ان کو، عورت کو آپ ایسے نہیں ٹریٹ کر سکتے کہ تم گھر بیٹھی ہو، میں کام کر رہا ہوں، تم کیا کر رہی ہو، تم کچھ نہیں کر رہی. اب تو یہ بھی آ گیا ہے کہ جو عورت گھر پہ ہوتی ہے وہ ہوم میکر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فارغ ہے، اس کی ارنڈ انکم ہے. یعنی کہ اس نے اگر گھر پہ رہ کے آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، گھر سنبھال رہی ہے، آپ کی زندگی سنبھال رہی ہے، تو وہ ایکچولی ارن کر رہی ہے، کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اس کی کنٹریبیوشن ہے، مانیٹری کنٹریبیوشن کہتے ہیں اس کو. تو اب یہ کہنا کہ اس میں یہ جو لوگ ایکسرسائز کریں گے نکاح کی، یہ شک ان کو یا پتہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو ضرور پتہ ہونی چاہیے اپنے رائٹس.
اگر آپ نکاح کے کالم کو غور سے پڑھیں تو عورتیں ایٹ دیٹ ٹائم یا کوئی بھی شرط بھی رکھ سکتی ہیں کہ جی آپ مجھے پڑھنے دیں گے یا آپ مجھے یہ کرنے دیں گے یا میری یہ جیب خرچی ہوگی. یہ بہت چیزیں ہیں, پوری کنڈیشنز کا کالم بھی ہے. یہ تو اگر آپ نکاح نامہ از اے کانٹریکٹ, وہ تو ایک کانٹریکٹ ہے جس میں آپ کو سارے رائٹس ملنے چاہیے. اب آپ ایکسرسائز کریں وہ رائٹس یہ نہ کریں گے آپ پہ ہے. یہ میں نہیں کہتی کہ ہر کوئی ڈیورس از ناٹ اے سولوشن ٹو اے پرابلم ان اے فیملی. اگر وہ بالکل صحیح کسی نے یہاں پہ کہا کہ میڈیشن سے ریزالو ہو سکے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو ریزالو کریں ہر صورت. اچھا یہ بتائیں, تو اس ایک وکیل کی ڈیورس کے رائٹ ایکسرسائز کریں حیثیت سے میں پوچھ رہا ہوں, کوئی بھی ابیوز ہے اور وہ ابیوز رک نہیں رہا. آپ ایک وکیل ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وکلا جو ہیں ان کو فیس لے کے طلاق کروا دینی چاہیے, خلا کروا دینا چاہیے, یا میڈیشن پہ زیادہ زور دینا چاہیے؟ جی ان کو پہلی چیز میڈیشن پہ زور دینا چاہیے. فیس ان کو پھر بھی ملے گی. میرے سارے وکلا کو پیغام ہے اچھا کہ اگر آپ فیملی کوئی اگر آتا ہے اپنا مسئلہ لے کے فیملی ڈسپیوٹ, تو آپ میڈیشن بھی کرائیں تو آپ کو فیس تو تب بھی ملے گی. سیٹلمنٹ بھی کرا دیں ان کی تب بھی فیس ملے گی. اگر نہیں ہوتی سیٹلمنٹ اور نیوکلیئر آپشن ہے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے, ڈیورس کرانی ہے, تو وہ بھی کروائیں. تو اس طریقے سے کروائیں کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں, اس کو ایک ابیوسو ڈیورس نہ بنا دیں, اس کو ایک ایمیکیبلی سیٹلمنٹ بنائیں بٹوین فیملیز, کیونکہ بچے انوالو ہوتے ہیں, فیملیز انوالو ہوتی ہیں. تو وکیلوں کو فیس, یہ وکیل سوچیں کہ جی اگر کوئی آیا ہے تو اس کی ڈیورس ہی کرانی ہے تو اس کو فیس ملے گی, نہیں, فیس تو اس کو میڈیشن میں بھی ملے گی. سب سے پہلا آپشن ہر فیملی کو ایکسرسائز اپنے وکیل کے ساتھ یہی کرنا چاہیے کہ ہم میڈیشن کرتے ہیں, کہ دیکھتے ہیں کوئی سیٹلمنٹ آتی ہے, اور بائی دا وے آپ تحریری سیٹلمنٹ کر کے وہ آپ ایک کورٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ بھئی آپ مجھے وٹنس کروا سکتے ہیں کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے, یہ میری سیٹلمنٹ ہے, یہ میری سیکیورٹی ہے, آپ یہ نہیں کریں گے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ فیملیز میں اگر سیٹلمنٹ ہو جائے اینڈ میرج کین گو آن. واٹس رانگ ود دیٹ؟ نتھنگ. ٹھیک ہے. اچھا راضیہ بطول نجفی صاحبہ, اب آپ کے خیال میں یہ جب کوئی طلاق ہوتی ہے یا خلا ہو جاتا ہے تو اس کا جو سب سے زیادہ الٹیمیٹ سفرر ہے وہ تو بچے ہوتے ہیں, تو وہ جو بچے ہیں وہ ان کو سفرنگ سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ جی بچوں سے ہٹ کر بھی دیکھیں, ہم ایک تو ہماری سب سے شاید بڑی غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بس صرف اس پلانٹ کی حد تک یہاں پر ہی ہے. ہم ایٹرنل ہیں, ہم فار ایور ہیں, ہم اینڈ لیس ہیں, ہم ابدی ہیں, دائمی ہیں, سرمدی ہیں. تو اگر ہر چیز کو آپ ادھر تک دیکھو تو یہ سفرنگ تو وہاں تک جائے گی, ٹھیک ہے, برزخ این آخرت تک جائے گی. اور خود انسان کے لیے, کیونکہ ہر کوئی یہاں اپنی قسمت بنانے آیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب اب بعض یہ نہ سمجھے کہ ہمارے تو بچے نہیں, ہم بس الگ ہو جائیں, کوئی بات نہیں, کوئی سفرنگ نہیں ہوگی. نہیں, پھر بھی ہوگی سفرنگ. بچوں کے لیے جیسے اگر آپ عرب کلچرز میں دیکھیں, آپ کو یوں نظر آتا ہے نا کہ بڑی آسانی سے لے لیتے. اچھا, ایون آئی جسٹ لو اٹ, میں دنیا حیران ہے کہ قرآن کا ایک چیپٹر طلاق ہے. دنیا کہتی واو, دیز پیپل آر سو اپڈیٹڈ اینڈ ماڈرن, کہ ان کا پورا کے پورا ایک سورہ, اور اس سورے میں طلاق پر جس اینگل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, انسان حیران ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا کلچر اس سے اتنا دور ہے, اس کو ہم ٹچ بھی نہیں کر رہے, دیکھ بھی نہیں. انفارچونیٹلی پوری دنیا کو ہم فخر سے بتا سکتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم خود سمجھ لیں کہ جو آداب بتائے جاتے ہیں, دیکھیں میں اولاد سفر نہ کریں کے لیے آپ اس کو دیکھیں, اتنا خوبصورت قرآن کہہ رہا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, یا فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ. Whenever Quran talks about talaq, the wordings are so beautiful. جمال, سَرِّحُهُنَّ جَمِيلًا, جمیل, احسان, جو wordings والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کی میننگ کیا ہے؟ سو یہ جو اخلاق طلاق ہے,
یہ جو آداب طلاق ہے, یہ جو مینرز سکھائے جا رہے ہیں, یہ جو احترام, عزت, ڈگنیٹی, اکرام کے ساتھ یعنی کہ طلاق, اگر دینی ہے تو ایگزیکٹلی بہت عزت اور احترام سے کریں, اس کو ایک سلوشن سمجھ کے, نہ کہ خدا نخواستہ کوئی کینہ ہے, کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے کہ بچوں پر اثر پڑے اور ایک دوسرے کے پیچھے برائیاں کی جا رہی ہیں. جیسے کبھی کبھی جب جدائی ہو جاتی ہے دو فیملیز میں تو بچے کیوں سفر کرتے ہیں, کیونکہ وہ باپ کے خلاف, یہ ماں کے خلاف. سو آپ اگر صراحاً جمیلہ کو سمجھیں تو آپ کیا کرو گے؟ میں انشاءاللہ آپ کو اگر ٹائم ہو تو زید بن حارث اینڈ I will talk about زید, اس میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کنول صاحبہ یہ بتائیں کہ سورہ طلاق کا ذکر ہے, سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے, جی بالکل. تو یہ جو آداب طلاق ہیں تھوڑا سا اس کو آپ ایکسپلین کریں گی؟ دیکھیں, آداب طلاق میں سب سے پہلی جو بات انہوں نے کہی نا کہ ایک تو یہ کہ اگر طلاق دینی ہے, پہلے تو یہ بات ہے کہ سلوشن پہ جانا ہے. یعنی کہ اب ہم صرف آئسولیشن میں صرف اس کو نہیں دیکھیں گے طلاق کو, ہم یہ دیکھیں گے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ایک مرد کو, ایک عورت کو, ان کی پرسنالٹی گرومنگ کیا کی گئی ہے, اور شادی کے لیے پھر کیا طریقے بتائے گئے ہیں, کس طرح سے شادی کی جائے گی, پھر شادی کے بعد کس طرح سے ایک شوہر کا سٹیٹس ہوگا اور ایک بیوی کا سٹیٹس ہوگا, وہ آپس میں سٹیٹس کو کیسے ریکگنائز کریں گے. اب اگر اس پورے پروسیس میں ان کو پرابلمز آتی ہیں تو پھر پرابلم سالونگ بھی سکھائی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے غصے کا ایک بہت بڑا ہے تو والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جائیں آپ, بار بار احسان کا رویہ, پھر بار بار عفو درگزر کی بات کی جاتی ہے. اتنی جگہوں پہ بار بار کہا گیا کہ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرو. پھر ہم جب نشوز کی آیات پڑھتے ہیں, سورہ نساء میں آتی ہیں, وہاں پہ بھی مرد کو کیا بتایا گیا کہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کا کوئی میریٹل ڈسکارڈ ہو رہا ہے تو آپ ایک دم سے نہیں کریں, پہلے وارننگ دیں, اور وہ بھی اچھے طریقے سے دیں, پھر تھوڑا سا اس سے ناراضگی کا اظہار کریں, اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اسی میں وہ معاملات جو ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں. اچھا, اب اگر سب کچھ نہیں ہو رہا اور طلاق پہ آتے ہیں تو دیکھیں طلاق بھی کیا ہے, الطلاق مرتان, کہ طلاق یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے جیسے ہمیں کوئی فلم ڈرامے میں نظر آتا ہے کہ جی ایک پوری ایک عورت کی بالکل شیٹر کر دیا اس کو کہ بس آپ نے ون گو میں کا طلاق اور نکل جاؤ یہاں سے, اینڈ شی اسٹینڈنگ نو ویئر. ایسے نہیں ہے, زبانی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی جب طلاق مرد نے دے دی ہے تو طلاق تو ہو گئی نا, اگر اس نے کہہ دیا, وہ تو زبانی دینی ہے نا اس نے, تو وہ اس کی تو حیثیت نہیں, لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اب جو طلاق وہ دے تو طلاق کے بعد کیا ہے, وہ پہلی طلاق جو ہوتی ہے طلاق رجعی ہوتی ہے, وہ وہیں رکے گی, یعنی وہ وہیں رکے گی اور وہیں رہے گی, وہ اس کا خیال رکھے گا, سب کچھ ہے. اگر وہ رجوع کر دیتا ہے, ٹائم فریم بھی دیا گیا تو جی ٹھیک ہے, اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو شی از ریلیزڈ. لیکن مرد کے اوپر تب اگر بچے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری آ رہی ہے. پھر دوسری طلاق اگر فرض کرے وہ کسی سٹیج پہ دیتا ہے, فرض کرے رجوع کر لیتا ہے, دوسری طلاق دیتا ہے, تب بھی وہ وہیں رہے گی. یعنی ٹھہراؤ, بیسک طلاق میں یہ کہ ٹھہراؤ کے ساتھ. اور پھر بار بار یہی آ رہا ہے کہ اگر آپ اسے روکیں گے تو معروف طریقے سے, یعنی آپ کس طرح کسی کو روکتے ہیں تو کیسے روکتے ہیں نا, پیار محبت سے ہی روکتے ہیں نا. یہ تو نہیں آپ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کو میں ابھی روکتا ہوں اور اس کو مزہ چکھاتا ہوں. اور اگر آپ ریلیز کریں گے تو احسان کیا ہوتا ہے, حسن سے, بیوٹیفل طریقہ ہونا چاہیے آپ کا. اور ہسبینڈ وائف کو اسپیشلی ضرور یاد رکھنا چاہیے, یعنی اگر بچہ نہیں بھی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ وی میڈ گڈ میموریز ٹوگیدر. اور اب جب ہم الگ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اب یہ پارٹنگ تو ہم اچھے طریقے سے پارٹ کریں. اور اگر بچے ہیں تو منیمائز کرنا ہے ہم نے وہ امپیکٹ کے. ہم بچوں کو, آپ دیکھیں طلاق جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو بچوں کو درمیان میں لایا جاتا ہے, بچوں کے اوپر بار بار وہ بات کی جاتی ہے. اب بچوں کی بھی تو ایک پوری لسٹ ہے, بچہ کہیں اس کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں, کیونکہ نا بچوں کے نام بیچ میں آ رہے ہیں. کئی دفعہ مائیں کیا کرتی ہیں جب ہسبینڈ وائف اس طرح کے کانفلکٹ میں, ڈر کے مارے بچے کو وہاں کھڑا کر لیتی ہیں ساتھ کہ شاید اب میرے ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دیں گے یا کوئی غلط بات نہیں بولیں گے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بچہ سوچتا ہے کہ میں رسپانسبل ہوں. ہاں اچھا, اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہما اعجاز صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ مرد جو ہیں وہ غصے میں یا جذبات میں آ کے ایک زبانی طلاق دے دیتے ہیں, 3 طلاقیں دے دیں, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کی جی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اچھا, بالکل بھی نہیں ہے. طلاق تب مانی جاتی ہے جب آپ نے ان رائٹنگ اس کو یونین کاؤنسل میں دی ہے. آپ نے وہ نوٹس ایشو کیا, یونین کاؤنسل کو پہنچا, یونین کاؤنسل کے تھرو وہ نوٹس آتا ہے, تب وہ طلاق مانی جاتی ہے ان رائٹنگ. اور اس میں 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. وہ 3 نوٹسز آتے ہیں آپ کو پاس 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ وہ اس 90 دن میں آپ کسی بھی وقت آ کے وہ نوٹس ودرا کر سکتے ہیں,
90th ڈے بھی آ کے ودڈرا کر سکتے ہیں. اور میرے پاس بہت کیسز آئے جس میں آ کے 89th ڈے واپس لے لیے گئے. اچھا. تو جو کہنا کہ غصے میں ایک طلاق دی, پھر غصے میں دوسری دی, تیسری دی, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں, جو مرضی کرتے رہیں. مسلم فیملی لا طلاق ان رائٹنگ جو یونین کونسل کے تھرو نوٹس کے دی جاتی ہے, لیگلی صرف وہی طلاق مانی جاتی ہے. 90 ڈیز کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ نے طلاق کی کمپلیشن ہوئی, اس کے بعد ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے, وہ لینا ضروری ہے. اگر آپ نے وہ نہیں لیا تو طلاق ابھی اب پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, افیکٹو ہو گئی ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. آپ نے وہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ بھی لینا ضروری ہے. اس کے لیے پارٹیز اپلائی کرتی ہیں, وہ لیتی ہیں اور پھر اپنا لیگل سٹیٹس نادرا میں چینج کراتی ہیں. اچھا. تب یہ پوری کمپلیشن میں آپ آئے طلاق کی. تو یہ جو غصے میں ہو جاتی ہیں طلاقیں, ہمیں دے دی یہ, اور وہ یہ میٹر نہیں کرتی ہیں انڈر دا لا. اور یہ مسلم فیملی لا میں پھر سے آپ سے کہوں, یہ سارے فقہ نے مل کے ایکسیپٹ اور افیکٹو بنائی ہے. جی مجھے پتہ ہے آپ یہ بار بار کیوں ذکر کر رہی ہیں. اس میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, لیکن اس پہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا ذرا موقف تھوڑا مختلف ہے. لیکن راضیہ بطول نجفی صاحبہ, آپ ایک مثال دینا چاہ رہی تھیں, آپ ایک ایگزامپل دینا چاہ رہی تھیں. جی, ایک شادی جو ہمارے نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی, زید کی اور زینب کی, اور وہ شادی جو ہے وہ کامیاب نہیں رہی. ٹھیک ہے, اب وہ الگ ہو گئے. اس میں جو زینب تھی وہ الگ ہونا چاہتی تھی. جی, تو ابھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا, شادی کرواتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ جی اس نے کرائی ہے تو الگ ہو گئے تو اس کی غلطی ہے, لوگ اتنا ڈر رہے ہیں. تو دیکھیں انسان ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, اسی لیے پورا ایک چیپٹر ہے. اور میں کہتی ہوں اگر ہر چیز میں آپ اللہ کو لے کر آئیں نا, اللہ کی خاطر کریں, لوگوں کی خاطر نہیں, دکھاوا نہیں. پریشر جو ہماری سوسائٹی میں ہے وہ ہر چیز لوگوں کا ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کا کیا ہوگا, ارے سب چھوڑو. اگر یہاں پر حالات ان تمام مراحل کے بعد جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ اتنے مزے کے مراحل ہے, the backpack which you always used to have with you when it comes to relationship, تعلقات کو نبھانے کے لیے آپ کو جو ٹیکنیکس قرآن میں ملتے ہیں, اگر ان سب کے بعد there's no time there, therefore we are not discussing about those all stages. جب یہ باری اگر آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو ایز اے بیوٹیفل, لائک اس کو ایز اے سلوشن, وہ کہتے ہیں نا ایک جو ایمرجنسی میں ایک دروازہ جو کھل جاتا ہے, آپ جاتے ہو اس کو یوز کرتے ہو, تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھ. ہمارے کلچر میں بالکل برا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہاں فوراً لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہم بالکل برا نہیں سمجھتے. آور کلچر از ٹوٹلی ڈفرینٹ. سو ان پاکستان انفارچونیٹلی, یعنی جو پنجاب سائڈ پہ یا باقیوں میں ہر کوئی لوگ کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے. میں تو کہتی ہوں ٹھیک ہے, زندگی ہے, ہو جاتی ہے غلطی, ٹھیک ہے. وہ بھی دیکھیں اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے مصلحتوں کی خاطر ہوا, نو ڈاؤٹ, ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب کچھ کیا ہے اس کی ہسٹری, تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے زینب میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, زید میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. تو ہمارا معاشرہ کیوں ایسا نہیں سوچتا, اچھا ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ, اب تھوڑا سا آپ کیونکہ آپ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں, تھوڑا سا ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اور پھر اس کے مجموعی طور پہ معاشرے پہ کیا اثرات آتے ہیں. دیکھیں بچوں پہ تو بہت گہرے اثر آتے ہیں. جیسے میں پہلے بھی ابھی بات کری تھی کہ پہلے تو یہ کہ بچہ جو ہے اس کے اندر گلٹ ہوتا ہے, اینگر ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتا ہے, ابینڈنمنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی ایک پیرنٹ چلا گیا, ایک کے پاس آپ رہ رہے ہیں, زیادہ تر ماں کے پاس رہتے ہیں. اب جب وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو کیا ہے کہ اتنی ایموشنل کنفیوژن ہے, کیونکہ جب آپ اپنے والد کو مل رہے ہیں تو والد کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ اسپل اوور کر رہے ہیں کہ تمہاری اماں ایسی تھی اور یہ مسئلہ ہوا. جب وہ والدہ کے پاس آ رہے ہیں تو والدہ بھی فرسٹریٹڈ ہیں, وہ کچھ نہ کچھ بول دیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو طلاق ہوگی نا, اوپر سے ان دونوں کو کوئی سیٹل ہونے کا بھی ٹائم نہیں دیا جاتا. سوسائٹی ان کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہی ہے, اور ہر طرح سے مطلب مرد کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم بدلے لے لو, عورت کو سکھایا جا رہا ہے کہ اب تمہاری بہنوں کی شادی کیسے ہوگی, اور تم نے یہ فیصلہ کر لیا, تم اپنے بچے کیسے پالو گی, تم آگے کیسے گرو کرو گی. پھر آپ دیکھیں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کے بیہیویئر ایشوز بہت آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے اندر مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بہت ہیں, جس کو ہم یہ سب اس طرح کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اٹیچمنٹس ہیلدی نہیں رہتی ہیں لوگوں کے ساتھ. اور پھر ٹرسٹ ایشوز بھی بہت ہوتے ہیں, یہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر پاتے. اب آپ سوچیں یہ بچہ
اسکول میں پڑھ رہا ہے, کالج میں پڑھ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, اور بہت سی جگہوں پہ بچے ایسے دربدر ہو جاتے ہیں وہ پڑھ بھی نہیں پاتے کچھ. تو ایک تو یہ کہ ان کی ایجوکیشن سفر کرتی ہے بہت زیادہ, دوسرا ان کے ریلیشن شپ بہت سفر کرتے ہیں. یہ کبھی بھی ان کے ٹرسٹفل ریلیشن شپ نہیں بن پاتے, اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتا ہے, گروم کر لیتا ہے. اور ایسے جو ہوتے ہیں نا بچے, میں نے دیکھا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بھی بہت متنفر ہو جاتے ہیں, یعنی اللہ سے شکوے کرتے ہیں کہ بھی میرا کیا قصور تھا. اکثر جب آپ ایسے بچوں سے بات اگر کریں, جیسے ٹین ایج میں جب بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے, تو کہتے ہیں کہ کیوں ایسی میرے ساتھ ایسے. اچھا, جو آپ کا ہمارے بچے پروگرام ہے اس میں آپ ایسے بچوں کو جب ڈیل کرتی ہیں تو پھر وہ بچوں کو آپ ٹھیک کیسے کرتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو میرے پاس پروگرام ہے اس میں ہمارے پاس 2 سال سے لے کر 19 سال تک کے بچے آتے ہیں, اور اس میں ہم بیسیکلی تو ان کی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں تھرو قرآن اینڈ سننا. تو اس میں ہم بچوں کو اوور آل بتاتے ہیں. ایک تو وہی بات ہے کہ بیسکس ان کے اسٹرانگ کرتے ہیں. اسی طرح سے ان بچوں کو اوور آل, جو بچوں کو جب ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان کو بہت سے اسکلز سکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ نے ڈیولپ کیسے کرنا ہے. زیادہ بچے نہیں انفارمیشن ایسی ریلیز کرتے, بچوں کے بیہیویئر صرف آتے ہیں. یعنی بچہ اریٹیبل نظر آ رہا ہے آپ کو, بچہ فوکس نہیں کر پا رہا, بچہ دوسروں کو مار رہا ہے یا تھوڑا بلی کر رہا ہے. جب یہ بیہیویئر نظر آتے ہیں نا تو پھر میں یوزلی پیرنٹس کو بلاتی ہوں کہ بھی بات کروں ان کے ساتھ کہ کیا چیلنج ہے. یوزلی وہی بات ہوگا کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو مدر آ رہی ہے. اب مدر آ رہی ہے تو وہ بتا رہی ہے کہ یا تو گھر میں جھگڑے بہت چل رہے ہیں اور یہ معاملات ہیں طلاق کے, یا یہ کہ جو ہے طلاق ہو چکی ہے. اور مدرس کو میں نے دیکھا ہے یوزلی دے ویری لاسٹ, ان کو بالکل نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ایک دفعہ ایک مدر نے مجھے پوچھا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا اپرچونٹی ہے کہ آپ بچے کو تقدیر کے بارے میں صحیح طرح سے سکھائیں. کیسے؟ ان کو میں نے کہا کہ آپ 2 اسٹک فگرز بنائیں اور اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں. ان کے بچے ابھی ایلیمنٹری اور سیکنڈری اسکول میں تھے, تو میں نے کہا کہ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں ایک مرد ہے, یہ ایک عورت ہے, اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ بناتے ہیں کہ یہ اکٹھے آتے ہیں اس رشتے میں اور ان کی شادی ہوتی ہے. میں نے کہا ساتھ 2-3 اسٹک فگر بچوں کے بنائیں کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو بچے بھی دیتے ہیں. لیکن فار سم ریزن کیا ہو جاتا ہے کہ ان 2 ایڈلٹس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. جب ان میں اختلافات ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں صحیح طرح ہینڈل کر پاتے, اور اس کے اثرات ان دونوں پہ بھی آ رہے ہیں, ان بچوں پہ بھی آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں, لیکن جب وہ الگ بھی ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے ماما وہی ہیں اور بابا بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بچوں کے لیے وہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ ایک سوال میں نے اور کرنا ہے ہما اعجاز صاحب آپ سے ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں طلاق اور خلا کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بچوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہما اعجاز امان صاحبہ, صرف میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کی حیثیت سے, ایک ماہر قانون کی حیثیت سے یہ بتائیں کہ جب طلاق ہو گئی, خلا ہو گیا, تو اس کے بعد جو عورت اور مرد ہیں ان کے جو بچے ہیں جو سفر کر رہے ہیں, ان دونوں کے کیا فرائض ہیں جو کہ انہوں نے قانون کی روح سے ادا کرنے ہیں. جو پاکستان کا جو قانون ہے وہ کیا فرائض جو ہیں وہ ان کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جی, سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ ایک باپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے فائنینشلی پرووائڈ کرنا ہے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کو ابینڈن نہیں کر دیتے. کافی جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ بہت سارے جو فادرز ہوتے ہیں, باپ ہوتے ہیں, وہ فائنینشلی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. وہ جو اپنا جو بھی ان کا اینگر ہے یا جو بھی ہے وہ ضد بازی میں آ جاتے ہیں اور وہ بچوں کو بالکل ہی مینٹیننس یا کسی قسم کی پیسے نہیں دیتے. وہ اس کو سزا دے رہے ہوتے ہیں اس عورت کو, اس کو چھوڑنے کی. یہ غلط طریقہ ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں ڈیورس کا بھی ایک سیٹلمنٹ اور ایمیکیبلی ہونی چاہیے. اس میں مرد کا یہ فرض ہے کہ اس نے بچوں کے لیے پرووائڈ کرنا ہے, ان کا بورڈنگ, ان کے لاجنگ کے پیسے, ان کے رہنے کے پیسے, ان کے اسکول کی پڑھائی کے پیسے, یہ سب اس نے پرووائڈ کرنا ہے. عورت کا فرض یہ ہے کہ اس نے بچوں کو اب ان کی پرورش کرنی ہے. یعنی کہ بچے اگر اس کی کسٹڈی میں ہیں, فزیکل کسٹڈی میں, تو اب انہوں نے اس کو پالنا پوسنا ہے, لیکن اس کے لیے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ ایک مرد نے پرووائڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تینوں چیزیں اس نے پرووائڈ کرنی ہیں, ایجوکیشن, رہنے کی جگہ اور کھانا پینا, اور ان کے پہننے, ان کے جو بھی ضرورت کے کپڑے اور جو میڈیکل ہے ان کا. یعنی کہ وہ جو کچھ ان کو پرووائڈ کر رہا تھا ڈیورس ہونے سے پہلے, اس حد تک
اور اپنے آبویسلی اپنے فائنینشیل سٹیٹس کے، اب کوئی ایک کوئی کہیں پہ کلرک ہے تو کہیں پہ کوئی بہت رچ بزنس مین ہے یا جو ہے، وہ اپنے فائنینشیل سٹیٹس کے مطابق جس طرح اپنے بچوں کو ڈیورس سے پہلے رکھا ہوا تھا ویسے ہی رکھے گا، ٹھیک ہے، ڈیورس کے بعد بھی. اور یہ ضد بازی نہیں ہونی چاہیے. عورت کا فرض ہے کہ اس نے بچوں کو ملنے بھی دینا ہے، کیونکہ عورتیں یہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں باپ سے ملنے نہیں دینا، اگر کیونکہ باپ پیسے نہیں دیتے وہ کہتی ہیں ملنے نہیں دینا، تو وہ پھر ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے. اچھا، یہ کورٹس کو بیچ میں ایکٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں جی آپ بچوں کو ملنے دیں گی، ان کو ایک اچھی انوائرمنٹ میں، یہ نہیں کہ کورٹ کے احاطے میں آ کے گھنٹے کے لیے مل جاؤ. تو باپ اس سے بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. ان کو ملنے دیں ایک اچھی جگہ پہ، دادا کے گھر یا اپنے گھر لے جائے، وہاں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، ویکینڈ سپینڈ کرے، ان کی بانڈنگ ہونے دے. جب عورت ان کی بانڈنگ ہونے دیتی ہے تو پھر بچوں کو وہ بچوں کے ساتھ بانڈ کرتے ہیں اور بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی ڈیلی لائف میں انوالو ہوتے ہیں، ان کی ایجوکیشنل ڈیسیشنز میں، ان کی کوئی میڈیکل ایشو ہو جائے اس میں. تو یہ دونوں کو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، ایک تو ہو گئی کہ کوشش کریں کہ میڈیشن سے معاملات سلجھ جائیں، نہیں سلجھتے تو ڈیورس بھی کرنے کا ایک طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے آپ دشمن بن گئے. اچھا راضیہ بطول نجفی صاحب، جو مرد طلاق کے بعد بچوں کو خرچہ نہیں دیتا، ان کی ایجوکیشن کا خیال نہیں رکھتا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام؟ اچھا، میں تو اس بات کی سخت خلاف ہوں کہ ہمارے کلچر میں افسوس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچے عورتیں لے لیتی ہیں. مجھے پتہ ہے عورتوں کو برا لگے گا، وہ کہیں گے ہم مائیں ہیں، لیکن اسلام نے کیا کیا ہوا ہے؟ اسلام نے بچوں کی ذمہ داری ساری مرد پہ ڈالی ہے. اچھا، مرد اگر ان 2-3 بچوں کو رکھے گا تو وہ اتنی آسانی سے ڈیورس بھی نہیں دے گا. اگر بیوی نہ کہے، ماں نہ کہے کہ میں بچوں کو لے کے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے سنبھالے گا ان 3-4 بچوں کو؟ ٹھیک ہے. اور پھر بیوی جو ہے وہ آرام سے اس کی دوسری شادی بھی ہو سکتی کیونکہ اس کے پاس بچے نہیں ہیں. عملاً ہماری پریکٹیکل لائف میں کیا ہو رہا ہے؟ عورت بچے لے کر بیٹھی رہتی ہے، مرد بھی پیسے نہیں دے رہا، اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، ساری سزا عورت کو مل رہی ہے، مرد آرام سے دوسری شادی کر رہا ہے. اور اسلام بیچارہ بیچ پہ رہ گیا. اسلام کہہ رہا ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے، دے دو اس کو. اور ہماری عورتیں خود ہی لے کر جو ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کسی حد تک میں کہوں گی کہ واقعی عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن دیکھیں اسلام جو کسٹڈی کی بھی بات کرتا ہے نا، تو 7 سال تک جو ہے بچہ وہ ماں کے پاس رہتا ہے، کیونکہ اس وقت بچے کو نا ماں کی وہ شفقت، محبت، اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ لیگلی بھی اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کے بعد بچہ جو ہے اس سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں رہنا چاہتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مرد کو اوور آل دل اس طرح سے بڑا کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اگر میں جیسے دیکھیں نا حدیث میں کیا ہے، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ. تمہارا اپنا اتنا بڑا سٹینڈرڈ ہے اور تم اس کو مینٹین کر رہے ہو، لیکن تم اپنی بیوی کو اور بچوں کو نہیں دے رہے، اپنے بچوں کو سفرنگ میں ڈال رہے ہو. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اس کو یہ بھی دل اپنا بڑا کرنا چاہیے اوور آل کہ بھئی اگر اس کو ایک طلاق یافتہ عورت ملتی ہے جس کے بچے بھی ہیں تو شادی کر لے اور ان بچوں کو بھی اپنائے. تو یہ جو ہے نا چیز، اس سے سوسائٹی میں زیادہ خیر آئے گی کہ فلیکسیبلٹی جو ہمارا دین دیتا ہے نا کہ بھی فلیکسیبلٹی. ٹھیک ہے جی، اگر باپ کے پاس بھی بچے ہیں تو ماں ملے، ماں بری نہیں ہے اگر اس نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اور اگر وہ شادی کرتی ہے تو مرد اس کو صحیح طرح سے اپنا لے. جی ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ بہت بہت شکریہ، راضیہ بطول نجفی صاحبہ، ہما اعجاز زمان صاحبہ، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور ہما اعجاز صاحبہ نے بطور وکیل ایک بہت اچھی بات بتائی ہے کہ جو وکیل صاحبان ہیں ان کو چاہیے کہ طلاق اور خلا کے جو کیسز ان کے پاس آتے ہیں تو کوشش کریں کہ طلاق نہ کرائیں، خلا نہ کرائیں، بلکہ سیٹلمنٹ کرا دیں، مفاہمت کرا دیں. کیونکہ اگر مفاہمت کرا دیں گے تو پھر بھی ان کو فیس تو ملنی ہی ملنی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ زیادہ فیس مل جائے. تو اگر مفاہمت کرا دیں تو وہ طلاق اور خلا سے زیادہ بہتر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.